अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को ख़त्म करेंगे और आज से ही आज के लेसन में एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहली आयत है वो लास्ट डिस्कोर्स की आखिरी आयत है। आपको याद होगा लास्ट आयत में हमने उन लोगों की बात की थी जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना, अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा था कि उनको अनकरीब ही हम नार में आग में झोंकेंगे और उनकी स्किन जब जल जाएगी तो वो फिर बदल दिए जाएंगे दूसरी एक स्किन के साथ, है ना, जल्द के साथ। हमने जल्द की बात की और उस अल्लाह ताला ने आखिर में बात कहा था कि बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अब उसके ऑपोजिट ही उसी की कंटिन्यूएशन में आपने याद रखना है कि जहाँ से बात शुरू हुई थी इन्नल्लज़ीना कफ़रू, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, बिल्कुल उनके ऑपोजिट वो लोग जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे। सनुदखिलुहुम अनकरीब हम उन्हें दाखिल करेंगे जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, ये अबदा भी साथ आ रहा है। तो ये वाली फ्रेज़ हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं, जन्नात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तो ये एक अलग तरह से अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि हम उन्हें दाखिल करेंगे और ईमान लाने वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं। अनकरीब हम उन्हें दाखिल करेंगे जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, तो रहेंगे वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, खालिदीन भी हमेशा रहने की बात होती है, अबदा का मतलब अबदा में भी हमेशा की पाई जाती है। तो एक तरह से री इन्फोर्स करने के लिए कि वो हमेशा वहाँ पे रहेंगे, तो अबदा भी ऐड हुआ है यहाँ पे। अगली आयत भी बिल्कुल वैसी है जो हम कई दफ़ा पढ़ते हैं, लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरा, कि उसमें उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। और फिर शुरू में सनुदखिलुहुम था, सीन आया था अनकरीब के लिए, अब आगे आखिर में आ रहा है नुदखिलुहुम। नुदखिलुहुम का मतलब है हम उन्हें दाखिल करेंगे ज़िल्लन ज़लीला, वो लाम ज़िल जो होता है ना वो साइबान को कहते हैं, एक ऐसी चीज़ जो आपको साया देती है, छतरी जो होती है। तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा सायादार साए में उनको दाखिल करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत जो एक ही वर्ड का आगे उसकी एक और तरीके से उसको लाया जाता है उसी रूट को, तो वो एक तरह से ज़ोर देने के लिए भी है। और अरबी ज़ुबान का बहुत ही ज़्यादा उसलूब हम बहुत दफ़ा देखते हैं कुरान में, ज़िल्लन ज़लीला, तो बहुत ज़्यादा साएदार साए में दाखिल करेंगे अल्लाह ताला उसको। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जो अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में कही जो कि ईमान लाएंगे और अमले साले करते हैं। तो वल्लज़ीना से आयत शुरू हो रही है, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, तो ये अबदा याद रखना है। फिर लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, सनुदखिलुहुम और नुदखिलुहुम, तो ये दोनों चीज़ें, ये आयत आपको याद रखने में मदद देंगी ये चीज़ें। उसके बाद अब यहाँ पे वो डिस्कोर्स ख़त्म हो जाता है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से आपने ये जो आयत नंबर 58 है, ये जो आयत नंबर 58 है, यहाँ से लेकर आगे चल के आयत नंबर 70 तक एक ही डिस्कोर्स चलेगा। और उसका जो बेसिक थीम है ना वो है फ़ैसले करना। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बहुत से अहम माशरती और जो अहकामात हैं वो दिए हैं। तो यहाँ से भी एक बड़े हुक्म का एक सिलसिला स्टार्ट होगा जिसको हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आपस के दरमियान जो आपस के मामलात हैं, जो मामलात होते हैं ना, लोगों के दरमियान मामलात हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो है एक लोगों के दरमियान फ़ैसले करना, हक़ के साथ फ़ैसले करना, अल्लाह ताला ने उस पर ज़ोर दिया है। उसके लिए मोमिनों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो इन आयत में हम देखेंगे, आयत नंबर 58 से लेके आयत नंबर 70 तक। तो इसको आप नोट कर लें और इसको गौर से देखिए कि अल्लाह ताला ने इन आयतों को किस तरह से बयान किया है। बात स्टार्ट हो रही है इन्नल्लाह,
ٹھیک ہے. ان اللہ یأمرکم، ہم نے پہلے یہ فریز کہاں پڑھی تھی؟ جب حضرت موسیٰ نے آ کے اپنی قوم سے کہا تھا سورہ بقرہ میں، جب اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں پہ حضرت موسیٰ نے آ کے کہا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، لیکن وہاں پہ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں کہ ان تؤدو، کہ تم واپس لوٹا دو، ادا کر دو. ادا کرنا ہوتا ہے نا، کسی کو دے دو، واپس کر دو. ان تؤدو، تم واپس کر دو کیا چیز؟ الاماناتی، یہ ورڈ غور سے دیکھنا ہے، امانتی نہیں کہنا، اماناتی نہیں کہنا. میم کے اوپر بھی ایک کھڑی زبر ہے، نون کے اوپر بھی ایک کھڑی زبر ہے. الاماناتی، امانات جو ہے وہ امانہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کہ جو امانتیں ہیں وہ لوٹا دو. الی اہلیہا، اس کے اہل، یعنی ان امانتوں کے جو اہل ہیں ان کی طرف ان کو لوٹا دو. اب اس کی تفسیر میں دو طرح سے اس آیت کو مفسرین ایکسپلین کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، کوئی چیز رکھوائی، اور جو مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور سے بلانگ کرتی ہے، کسی اور نے آپ کو دی تھی کہ اس کی حفاظت کرو، میں تم سے بعد میں لے لوں گا، وہ امانت ہوتی ہے. اس کو آپ نے ان کے جو اہل ہیں ان کو لوٹانا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک امانت ہے جو آپ کے کسی کے حق میں آپ کے پاس ہوتی ہے، کسی کو اپوائنٹ کرنے کی ایک ذمہ داری. کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کی جو قابلیت کے مطابق، اس کی جو قابلیت ہے اسی کے مطابق اس کو جاب دی جائے، ہے نا. تو یہ ہوتی ہے ایک امانت جو آپ نے اس کے اہل کہتے ہیں نا، جو اس کا وردی ہوتا ہے، اس کے قابل ہوتا ہے، اس جاب کے قابل جو ہے اس کو آپ نے وہ امانت لوٹانی ہے. تو ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اگر آپ نے کسی حاکم کو چننا ہے تو آپ نے جو حاکم بننے کا اہل ہے اس کو آپ نے وہ امانت اس کو لوٹانی ہے، اس کو سونپنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میننگ بھی اس میں بنتا ہے، اور یہ زیادہ راجع جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ جو عہدہ یا جو بھی کام کسی کی امانت ہے اہل کے حوالے کرنا ہے، کسی نا اہل کو آپ نے کوئی رتبہ یا کوئی ذمہ داری نہیں سونپنی. تو جو ذمہ داریاں کے اہل ہیں نا انہی کو آپ نے دینا ہے. تو ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، تو ایک بہت بڑی ایک یہ چیز ہے جس سے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ پورا ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل جو ہیں، ان کو لینے والے جو ہیں انہی کے حوالے کیا جائے. اور دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، سینیریو دے دیا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. تو ایک تو یہ ہے کہ تم نے امانتیں ان کے اہل کو، ان جو اہل ہیں ان کو لوٹانا ہے. اور جب بھی تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، ان تحکموا بالعدل، تو تم نے فیصلہ کرنا ہے عدل کے ساتھ. تو یہ دو بہت بڑی ذمہ داریاں، دو بہت بڑے حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو معاشرت ہے یا معاملات ہیں ان میں ہمیں بتا دیا کہ معاملات کرتے ہوئے آپ نے امانتیں ان کے اہل کو لوٹانی ہیں، اور لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معاملات کی آیتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اور یہ آیت ایک اس طرح سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہی آیت میں 3 دفعہ آپ کو ان اللہ اور ان اللہ نظر آ رہا ہے. ان اللہ یأمرکم سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ نعم ما یعظکم بھی. نعم اور میم الف ما، دو چیزیں جوڑ کے بن رہا ہے نعم. نعم کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، اور ماں کہتے ہیں جو کو. تو جو جس کے ذریعے سے تم سب کو اللہ
حکم دیتا ہے تو بے شک اللہ کتنا اچھا ہے جس کے ذریعے سے وہ تمہیں حکم دیتا ہے. یعظو وہ واز کرتا ہے، واز ہوتا ہے نا ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے، تو یعظو وہ واز کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے کم تم سب کو بھی ساتھ اس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے دو جو احکامات دیے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں. نعیم کتنا خوبصورت، کتنی بہترین اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا بہترین ہے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں. بے شک اللہ کتنا اچھا ہے جس سے ذریعے سے وہ واز کرتا ہے. تو ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، میم اور با کے درمیان اخفا شفوی آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان اللہ کا دوسری دفعہ ان اللہ آ گیا نعم ما کے ساتھ. ان اللہ تیسری دفعہ ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور نہیں کہیں گے سننے والا دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ ایسا دیکھنے والا ہے جو سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے. سمیعا بصیرا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو دو صفات ہیں، دو صفاتی نام اللہ کے یہاں یوز ہوئے ہیں، سمیع اور بصیر. تو بے شک اللہ کانا کی وجہ سے یہ دو زبر آ رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے کہ ان اللہ سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ پورا ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے اور 3 دفعہ اس میں ان اللہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا حکم جو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے اور معاملات سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ مومنوں کو ان کے ایمان کا حوالہ دے کے کہا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، 3 کام کرنے ہیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا یعنی کہ تم سب اطاعت کرو، ایک حکم ہے، کمانڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اب اطیعوا تیسری دفعہ اطیعوا نہیں آیا، لیکن یہی اطیعوا جو رسول کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ ہے ایک طرح سے. اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ نہیں بھولنا، اولی الامر منکم، اسی ایک جو ورڈ ہے اولی الامر، اس سے آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حاکم وقت، جو آپ کا حاکم ہے، جو آپ کا رولر ہے، جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، تم میں سے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ حاکم جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر منکم، او کا جو واو ہے اس کے اوپر 0 لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ واو پڑھنا نہیں ہے. حمزہ پیش او اور لی، اور لام زیر لی کو ہم آگے والے لام سے جوڑیں گے، یہ لیا نہیں پڑھا جائے گا. اولی الامر منکم، ٹھیک ہے. تو فیصلہ کرنے والے حاکم جو ہیں ان تم میں سے، ان کی بھی بات ماننی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو یہ بہت اچھے سے آپ نے اس آیت کو کی جو شروعات ہے اس کو یاد کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ہی اس کے آگے ذکر کر رہے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع اردو کا ورڈ ہے، ہم جانتے ہیں اس ورڈ سے کہ اگر تمہارے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، یا کوئی اختلافات ہو جائیں، یا کوئی ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ آپ کو 2-3 رائے مل رہی ہیں، ہے نا، اب کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کام کو ایسے کرنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے، تو تنازع اس کو کہتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تم اگر کسی تنازع میں پڑ جاؤ کسی بھی چیز کے بارے میں، پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ، ہو کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز، وہ جس چیز میں تم تنازع میں پڑے ہو اس کو رد کر دو، لوٹا دو. لوٹانے کی بات ہوتی ہے کہاں؟ یعنی کہ اس کو لے چلو الی اللہ و رسول،
اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جس میں اب جھگڑا ہو گیا ہے، اولو الامر سے بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اسی کام کو لوٹایا جائے گا اللہ اور رسول کی طرف، الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں تنازع ہو جاتا ہے تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑا حکم ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو آپ نے اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو بھی حاکم وقت ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں تم میں سے، ان کی بھی بات ماننی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ پھر اگر تم میں کوئی، تم سب میں، تم ہے نا، تم کا مطلب ہوتا ہے جمع کے لیے آتا ہے، کہ اگر تم سب میں کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو رد کر دو، یعنی کہ اس کو لوٹا دو الی اللہ و رسولی، یعنی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا کے اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ کیا حکم دیتا ہے قرآن میں اس معاملے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ اور یوم آخرت پر۔ اب اس آیت کی اینڈنگ کیسے ہے؟ ذالک خیر، ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، ذالک خیر و احسن، اور زیادہ بہترین ہے، زیادہ خوبصورت ہے، تأویلاً، تعویل کے لحاظ سے، تعویل کہتے ہیں نا کسی چیز کی کنکلیوژن جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لحاظ سے اس کی جو تعویل ہے، بہترین تعویل ہے اگر تم ایسا کرو گے۔ تو سب سے پہلی بات ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات ماننا خوشی خوشی، طوعاً اس کا روٹ ہوتا ہے نا، تو واو عین، تو طوعاً کہتے ہیں خوشی خوشی، وہ اس میں آلریڈی میننگ پائے جاتے ہیں خوشی خوشی۔ تو اطاعت بھی ایسی ہوتی ہے، خوشی خوشی آپ نے اللہ کی اور رسول کی اور جو اولو الامر ہے ان کی، تم میں سے ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر اگر کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی معاملہ سالو نہیں ہو رہا، 2-3 رائے پائی جا رہی ہیں، پھر فردوہ، تو پھر اس بات کو لوٹا دو الی اللہ و رسولی، رسول کی طرف اور اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو شرط بھی رکھ دی گئی کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان شرط ہے، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ اور یوم آخرت پر۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور زیادہ احسن ہے تعویل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی اور ان کو بار بار پڑھیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو پہلی آیت تھی یہ پچھلے ڈسکورس کا پارٹ ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ ایک پھول آپ کو ایک نظر آئے گا، حزب ایک نیا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس حزب سے یعنی کہ یہ جو 58 آیت ہے، یہاں سے لے کے آیت نمبر 70 تک آپ نے ایک ہی مضمون انشاءاللہ بار بار ان کو پڑھیں گے کہ جب آپس کے بیچ کے معاملات، آپس میں فیصلے کرنے ہیں، آپس کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، امانتیں لوٹانی ہیں۔ امانت کا مطلب ہے کہ اس کے اہل کو، اگر کسی کو حکمران بنانا ہے تو اس کے جو بالکل اہل جو لوگ ہیں انہی کو ان کی امانت سونپی جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب فیصلہ کیا جائے لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ تحکمو، تو تم عدل کے ساتھ حکم کرو۔ تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔